बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। 14वीं शब हमारी चल रही है रमज़ान मुबारक की और 14वीं मजलिस है ज़ादुल मआद के साथ। आज हम पढ़ेंगे इब्न क़य्यिम से जिहाद के 13 मरातब जो उन्होंने बयान किए। जिहाद फ़ी नफ्सिही क्या है और इसकी हकीकत क्या है, ये हम इससे पहले एक मजलिस में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ये यादा कर दिया जाए कि इंसान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आता है या शुरू रोज़े अव्वल से लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर मिले, तो उसको मोटी मोटी बातें बताई गई हैं। वो ये है, एक तो अल्लाह को मानना, उसकी तौहीद है, और दूसरा अल्लाह को पूजना जो कि उसकी इबादत है, और तीसरा अल्लाह को पूजने वालों की जो एक शक्ल है, सूरत होती है, जो उसके अखलाक अतवार होते हैं, जो उसके रहन सहन में माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और रिश्तों का तक़द्दुस इस कदर मक्की कुरान के अंदर और अव्वलीन वही के अंदर रसूल अल्लाह की ताकीदात के अंदर आया, तो वो जो है उसको पैदा करना है नबी का साथी होने के हवाले से। और जो चौथी बात है वो ये है कि उसको मुआशरे के साथ, मुआशरे के जितने बातिल पहलू हैं उन सब को बदलने के लिए आस्तीनें चढ़ानी है। ये वो अल्लाह वाले हैं जो बाकायदा मुआशरे की ख़बर रखते हैं और मुआशरे को ठीक करते हैं, और बातिल के साथ दो दो हाथ करते हैं, उलझते हैं, इनकी लड़ाई होती है, मरते हैं, मारते हैं, और या ये नहीं है या बातिल नहीं है, और इस चीज़ को ये खुदा को पाने का ज़रिया बनाते हैं। ये हमने मुकर्रर कहा कि ये 4 पहलू हैं अंबिया का दामन थामने के, जो मोटे मोटे हैं 4 पहलू हैं, जिनको हमने कहा एक है ईमान, उसको आप ईमान भी कहते हैं, उसको आप तौहीद भी कहते हैं। दूसरा है पूजा, इबादत, बंदगी, परस्तिश, और तीसरा है जिसको हमने कहा कि अखलाक या मुआशरत, वो भी आसमानी नक्शे पर लाज़िमन करना है, और चौथा है इसको हमने कहा ये है जिहाद। ठीक है, तो जिहाद की जो असल हकीकत है उस पर निस्बतन एक तफसील के साथ हमारी नशिस्त मेरा ख़याल कम अज़ कम एक हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं तो इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जिहाद जो है, और ये जिहाद का वो माना है जो रोज़े अव्वल से ही शुरू होता है। ये आपको पता है, ये हमने वजाहत की है। ये जिहाद का वो माना नहीं है जो जिसके लिए आप 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने के दौरान आप इंतज़ार करते हैं, हत्ता कि मदीने के अंदर भी कुछ देर आपको नहीं नज़र आता, या ता आंखें आप ये देखते हैं कि 2 फरीक़ों के माबैन तलवारें निकल आई हैं, तो वो उस अमल का एक क्लाइमेक्स है, एक मखसूस उसका एक मरहला है। वो अमल ऐन मक्का से शुरू हुआ है जो बातिल के साथ उलझने का है। फ़ला तुतिल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। तो ये जो जिहाद है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अव्वल से ही बातिल के ख़िलाफ़ चल रहा है। अब आते हैं वो हम इन जिहाद के मरातब की तरफ। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जिहाद जो आपके जो इमीडिएट जो मद्दे मुकाबिल है जिहाद में, जिहाद का लफ्ज़ का मतलब है मुखालिफ को ज़ेर करना। जिहाद का मतलब है ज़ोर लगाना और दूसरे को ज़ेर करना, और उसमें जो है काबू पाना, और किसी चीज़ को गालिब करने के लिए तगो-दो करना, दौड़ धूप करना, ज़ोर लगाना, जान लड़ाना, जान सर्फ करना, तो ये है जिहाद और मुजाहदा। तो कहते हैं इसके जो 2 इमीडिएट जो मद्दे मुकाबिल हैं, एक है आपका नफ्स, और इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी ताकीदात आपको मिलती हैं। इब्न क़य्यिम भी अमर हदीस लेकर आते हैं, मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु, के मुजाहिद असल में वो है जो अपने नफ्स के साथ लड़ाई करे, जो अपने नफ्स को ज़ेर करे, इसको पकड़
پکڑ کے جھکائے خدا کے آگے، اور اس کا جتنی اس کے اندر بغاوت ہے اور اس کے اندر بھاگنے کا اور رسہ تڑوا کر جو ہے نا وہ چھوٹ کر جانے کا، اس کو لے کے قابو کر کے خدا کی چوکھٹ پر لا کر جھکائے، تو یہ جو ہے اس کی مرضی، اس کی خواہشات، اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں، ان سب کو جو ہے خدا کی مرضی کے آگے جھکانا، تو یہ مجاہدہ نفس جو ہے، ایک تو آپ کا جو براہ راست مد مقابل ہے وہ آپ کا نفس ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو مخالفین حق ہیں انسانوں کی صورت میں معاشرے کے اندر وہ ہے۔ اب مخالفین حق جو ہیں آگے چل کر ابن قیم آپ کو بتائیں گے، وہ اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا دو سے بھی بلکہ ایک تیسری بھی بتاتے ہیں، اس کی ہم تفصیل تھوڑی سی آگے چل کر دیکھیں گے۔ تو وہ ہے، ایک ہے کافرین اور ایک ہے منافقین، ٹھیک ہے، جو مد مقابل ہیں حق کے، مخالفین حق ہیں، ایک کافرین ہیں اور ایک ہے منافقین۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے دو مد مقابل ہیں جن کو آپ نے حق کے زیر کرنا ہے، زور لگانا ہے، ان میں ایک تیسرا آ جاتا ہے نفس کے، اور جو مخالفین حق ہے ماحول میں، ان کے بیچ میں ایک اور آ جاتا ہے، اس کا نام ہے شیطان۔ شیطان کے خلاف مجاہدہ کرنا، کہتے ہیں وہ شیطان جو ہے، البتہ وہ براہ راست تو آپ نے کبھی شیطان نہیں دیکھا، براہ راست کبھی آپ کی شیطان کے ساتھ مد مقابل ہوا، تو شیطان نے جو آپ پر حملے کرنے ہیں، اور شیطان نے جو آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر آپ نے بھی شیطان کو زیر کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ ایک تو نفس کی راہ سے ہے، اور ایک ماحول میں جو مخالفین حق قوتیں اور طبقے ہیں وہ ہیں۔ ان دونوں ہی کی راہ سے شیطان نے آپ پر حملہ آور ہونا ہے، اور ان دونوں ہی کے راہ سے آپ نے شیطان پر حملہ آور ہونا ہے، تو یہ شیطان جو ہے، تو یہ تیسرا مد مقابل جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس لحاظ سے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں جا بجا ہو گیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ بھائی، اس کو باقاعدہ دشمن بناؤ اپنا، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن کے طور پر لو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تین مد مقابل ہو گئے، کون کون سے؟ نفس، کفار و منافقین اور شیطان۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم مراتب جہاد پر۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو پہلا محاذ ہے، جو آپ کا نفس ہے، اس کے ساتھ جو آپ نے جہاد کرنا ہے، اس کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے اس نفس کو زیر کرنا ہے حق کو جاننے اور سیکھنے کے مسئلے میں۔ ظاہر ہے باپ دادا کا دین ہے، آپ کا قبیلہ نسل ہے، آپ کی قوم ہے، آپ کا مسلک ہے، آپ کا گروہ ہے، آپ کی جماعت ہے، ان ساروں کو پیچھے رکھ کر خالص اللہ کے جو اتارے ہوئے حق ہے اس کو جاننا، سمجھنا، ماننا اور اس کو دل کے اندر بسانا، اس میں جگہ جگہ جو ہے آپ کو نفس ظاہر آڑے آتا ہے، روکتا ہے، اور حق کے لیے خالص کرنا اپنے آپ کو، جو کہ جس کے لیے آپ کو آبجیکٹو ہونا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو علمی دیانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بھی قسم کے تعصب سے آپ کو بچنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ ہی نے بڑی دیانت کے ساتھ جو کل کوئی رائے بنائی تھی، وہ آپ کو آج غلط لگ رہی ہے تو اس کو بدلنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ جناب اچھا میں اپنی رائے بدل لوں، تو اس چیز کو بھی تو حق کے لیے خالص ہونا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے حق کو سیکھنے جاننے کے لیے۔ اچھا، کسی وقت اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، کسی وقت اس کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مشقتیں صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جن لوگوں نے حق کو سیکھنے اور جاننے کے لیے مجاہدے کیے، سفر کیے، زور لگائے، شد الرحال کیے، انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ حق کے سیکھنے اور جاننے میں ترقی کی۔ حق کے علماء ہوئے، ایسے روشن مینارے بنے کہ جن سے پھر لوگوں نے بھر کر ہدایت پائی، تو ایسے لوگوں نے حق کو سیکھنے پر بڑی محنت کی۔ تو ایک تو ہے حق کو جاننے، ماننے اور سیکھنے کے عمل میں نفس کے خلاف مجاہدہ، ٹھیک ہے، تو یہ پہلا مرتبہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے
اس پر پھر عمل کرنے میں نفس کے خلاف مجاہدہ. یہ تو آپ نے ایک ہی حدیث پڑھ لی سے سیکھ لیا ہوگا کہ جی فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے، لیکن روزانہ فجر کے وقت آنکھ کھولنا، بستر چھوڑنا، نیند کے مزے ختم کرنا، ایک دن کی بات ہو چلیں پھر بھی 2 دن کی بات ہو، روزانہ ہی یہ کام کرنا ہے. مسلسل اس نفس کو آپ نے روندنا ہے خدا کی عبادت کے اندر، اور اس کی جو اس کا جو ہے اڑی ہے، اس کی جو ضد ہے، مان کر نہ دینا ہے، اس کو آپ نے روزانہ اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ جو ہے بے شمار گناہ کے کام جو ہیں وہ آپ کو چھوڑنے بہت مشکل لگتے ہیں. تو یہ نفس کے ساتھ آپ کا ایک جنگ جاری رہتی ہے. بہت سارے واجبات ہیں، بہت سارے حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں. غصہ آپ کو آیا ہوتا ہے، غصے میں آپ کا پیس کے رکھ دینا. یہیں پر آپ کو آیا کہ اچھا غصے کے وقت اللہ کا حکم یہ ہے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. تو قدم قدم پر جو سیکھا ہوا تھا وہ اس قدر کاسٹلی ہے، بنیادی طور پر ہر جگہ قیمت لیتا ہے. یعنی حق پر چلنا عمل کے معاملے میں ہر جگہ قیمت لیتا ہے. وہ قیمت دینا یہ نفس کے خلاف جہاد ہے، اور یہ نفس کو زیر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے اندر. تو یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا. تیسرا مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اس حق کی طرف دعوت دینا لوگوں کو. یہ پھر الگ سے چاہتا ہے. یہاں پھر نفس کہتا ہے کہ اس سے سننا ہے، وہ مذاق کرتا ہے، وہ ہنستا ہے، وہ تانے دیتا ہے، اور وہ باطل ہے، وہ کھا جائے گا، وہ مار دے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، قوم، قبیلہ، برادری. تو اگر کرنا ہی ہے تو چلیں خود عمل کر لو. لیکن یہ ہے کہ اس حق کا عالم لے کر معاشرے کے اندر کھڑے ہونا، اور اس کے لیے لوگوں سے تو یہ جو ہے دعوت دینے میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پھر ایک مزید مرتبہ طے کرنا ہوتا ہے نفس کے خلاف جہاد کا. اور چوتھا مرتبہ جو ہے وہ ہے صبر. یہ آپ نے جو حق کی دعوت دی اس پر پھر جگہ جگہ آپ کو صبر کرنا پڑا، تکلیفوں پر، آزمائشوں پر. کبھی ایسا نہیں ہوا، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ بھائی یہ جس چیز کو آپ لے کر آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جس چیز کے ساتھ آپ جو آئے ہیں یہ اس کو لے کر جو بھی آیا ہے اس کی عداوت ہی ہوئی ہے، اس کے ساتھ دشمنیاں ہوئی ہیں. تو یہ دشمنی آپ نے نہ کسی کا جو ہے وہ مال چرایا، نہ آپ نے کسی کا حق مارا، نہ کچھ کیا. آپ نے لوگوں کی خیر خواہی کی، لیکن پورا جہان آپ کا دشمن ہوا ہے، مگر آپ نے اس پر صبر کیا ہے، استقامت کی ہے، اور اس پر ڈٹ گئے ہیں اور جم گئے ہیں. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر سورۃ العصر کے اندر یہ چیزیں کور ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کے یہ 4 ہو گئے. اب آ جائیے یہ جو ہے جو شیطان کے خلاف جو جہاد، ہم نے کہا تھا کہ 3 مد مقابل ہے نا آپ کے. تو اب آ جائیے شیطان کے خلاف. کہتے ہیں جو شیطان کے خلاف جو جہاد ہے اس کے 2 مراتب ہیں. ایک یہ ہے کہ شیطان قدم قدم پر آپ کے لیے شبہات پیدا کرتا ہے. شبہات کے مقابلے پر آپ نے ڈٹنا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی شبہ قبول نہیں کرنا ہوتا، اور مسلسل اس کے خلاف جنگ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اتنے آپ ذرا اندازہ کریں ہر دور کے اندر شیطان کتنے نظریات پیدا کرواتا ہے. ایک مفکر آتا ہے جو اللہ کے دین سے جو ہے وہ واقف نہیں ہوتا ہے، اور طرح طرح کے اور بڑے بڑے زبردست نظریات ہوتے ہیں، ایسے ایسے فلسفے ہوتے ہیں، اور دل ان کو پینے لگتا ہے. کہتے ہیں آپ تھوڑا سا اس دل کو چھوڑیے، یہ ان ساری چیزوں کو پیتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ ایک لاجک سا، وہ آدھا پونا لاجک سا ہوتا ہے، مگر انبیاء کے دین سے اس کا جو تصادم ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ نے اس کو رد ہی کرنا ہوتا ہے. اچھا، تو ایک ہے شیطان کے پیدا کردہ نظریات، افکار، خیالات، تصورات، اور اس کو ہم شبہات کے طور پر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نفس کا یہ جہاد جو ہے اس کو ہم یقین کی محنت بھی کہتے ہیں. یہ یقین کی محنت ہے. یقین پانا شیطان کے ساتھ ایک نظریاتی جنگ کرنے ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا شبہات کے معاملے میں شیطان سے الجھنا اور شیطان کا مقابلہ کرنا. اور دوسرا ہے مرتبہ شیطان کے خلاف اس کا، وہ ہے شہوات.
شیطان جو ہے وہ شہوات پیدا کرے. شہوات عربی میں تمام قسم کی جو خواہشات ہیں اس کو آپ شہوات کہہ دیتے ہیں. اردو میں شہوت زیادہ تر جنسی خواہش ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں وسیع تر ہے. سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ. بیٹوں کی محبت بھی شہوات کے اندر قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, سونے اور چاندی, اس کو بھی شہوات ہی کے اندر گنا ہے. تو شیطان جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی شہوات لے کر, آپ ذرا یہ تصور کریں کہ یہ جتنا جس کو آپ شو بزنس کہتے ہیں کیا ہے, سارے کا سارا شہوات کو کی اعلیٰ پیکنگ کر کے دیتا ہے وہ. آپ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا, کہتے ہیں تو دیکھتا کیسے نہیں ہے, میں دیکھ اب اگلی چیز کیسی زبردست لے کر آتا ہوں, ایسا ایسا. کہتے ہیں جی یہ فن ہے, آرٹ. آرٹ کیا ہے, وہ سارے کا سارا شیطان پیکنگ کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مزین سے مزین کرنا یہ اس کا ہے. تو اس میں ادب بھی آتا ہے, اس میں آرٹ بھی آتا ہے, اس کے اندر یہ جو ٹیلی ویژن بھی آتا ہے, اس کے اندر موسیقی بھی آتی ہے, اس کے اندر یہ جو سارا کچھ یہ کر و فر, یہ ناچ گانے, یہ بندے کو بھول جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ جائیے, آپ کو اپنے آپ کو کھینچ کے جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے. بہرحال اس کی ایک کشش ہے, ایک پل ہے. تو یہ جو ہے وہ شہوات ہیں, یہ زناکاریاں, بدکاریاں, خاص طور پر نوجوانوں کے لیے تو مطلب ہے, کیونکہ ان کے جو جسمانی ان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی زد کے اندر ہوتی ہے. تو وہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری دکھانا, تو یہ شیطان کے ساتھ لڑائی کا ایک بہت بڑا میدان ہے. تو یہ دو مراتب ہو گئے شیطان کے ساتھ آپ کی جو جنگ ہے, شیطان کے خلاف جہاد. تو ایک ہے شہوات جو آپ کے دور میں وہ لے کر, شبہات وہ آپ کے دور میں لے گئے. یہ ہے نظریات, یہ جتنے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جگہ جگہ پر جو آپ کو فلسفے جو آپ کو سنائے جا رہے ہیں. اور دوسرا ہے جو شہوات جو آپ کو آپ کے اندر ہیجان خیزی پیدا کی جا رہی ہے, مال دولت کی ہوس جو ہے پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ شیطان کے خلاف دو ہو گئے. تو یہ جو دوسرا مرتبہ ہے جہاد کا شیطان کے خلاف, اس کو ہم نے کہا کہ شہوات کے خلاف, اس کا نام بھی صبر ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہے یقین کی محنت اور دوسری ہے صبر کی محنت. اچھا, اب کل کتنے مرتبہ کے پہلے ہم نے 4 کہے تھے, تو یہ 2 مرتبے شیطان کے خلاف کتنے ہو گئے ہمارے پاس, 6 ہو گئے. اچھا, اب کہتے ہیں کہ اب ہے وہ جو تیسرا جو دشمن ہے, یا تیسرا جو اوپوننٹ ہے, وہ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں, ہم نے کہا تھا کہ کافرین اور منافقین ہیں, جن کے بارے میں پیچھے ہم نے وہ سورۃ آیت بھی پڑھی تھی, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. تو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو جہاد کے 4 مراتب ہیں. ایک ہے قلب کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرنا, ایک ایک چیز میں ان سے نفرت کرنا, ان سے ایک دوری رکھنا, ہر وقت اپنے آپ کو سمجھانا کہ یہ کسی اور دین پر ہیں, یہ کسی اور طریقے پر ہیں, کوئی اور غایت ہے ان کے وجود کی, ان کے مقصد کی, اور میری جو ہے وہ اور ہے. تو ان کی تہذیب, ان کی باتیں, ان کی چیزیں, ان کی ہر چیز کو قلبی طور پر اور شعوری طور پر مسترد کرنا, ریجیکٹ کرنا, اور کسی ایک بھی چیز میں جو ہے ان کو قبول نہ کرنا. تو یہ قلب کے ساتھ جہاد, ان کے اعمال سے, ان کے شرک سے, ان کے کفر سے, ان کی جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے اس سے قلبی طور پر ایک عداوت رکھنا, ایک بغض رکھنا, ایک نفرت رکھنا. تو یہ ہو گیا کہتے ہیں قلب سے جہاد. دوسرا ہے کہتے ہیں کہ لسان سے جہاد, زبان استعمال کرنا کافروں کے خلاف بھی اور منافقوں کے خلاف بھی. اب یعنی اس کے لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کفر کے خلاف آواز اٹھائے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ معاشرے کے اندر جو منافقین جو ہیں جو ہوئے ہیں, ان کا جو کام ہے, ان کا جو ایجنڈا ہے, ان کی جو سازشیں, ان کی جو حرکتیں ہیں, ان کو زبان سے رد کرے, اس کے خلاف زبان سے آواز اٹھائے. ٹھیک ہے, تو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرنا. اور تیسرا کہتے ہیں کہ وہ ہے جو مال کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرنا. تو مال جو ہے وہ بھی آپ نے لگانا ہوتا ہے حق کو نصرت دینے کے لیے. شیطانی ایجنڈا جو ہے جو آپ کے معاشرے کو
کفر کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ پر لے کر جا رہا ہے، اس میں آپ کا مالی حصہ بھی پڑھنا، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ جاہدوا باموالکم و انفسکم، اور کسی جگہ جاہدوا بانفسکم و اموالکم، تو یہ جو ہے وہ چلتا ہے، تو مال کے ساتھ جہاد، اور چوتھا جو ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد۔ اب وہ نفس، وہ پہلے جو بات ہے وہ نفس کے خلاف جہاد تھا، یہ نفس کے ساتھ جہاد کا جاہدوا بانفسہم، ایک ہے جہاد نفس، ایک ہے جہاد بن نفس۔ جہاد نفس کا مطلب نفس کے خلاف جہاد، جہاد بن نفس کا مطلب اپنے نفس کو لگانا یعنی جان دینا۔ یہ جو ہے نا جاہدوا باموالکم و انفسکم، جہاد میں بنفس نفیس جا اترنا، تلوار اٹھانی ہے، بندوق اٹھانی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے، اس کی جو ہے وہ ساتھ دینا ہے، تو یہ ہے جہاد بالنفس۔ اس کو کسی وقت ہم جہاد بالید بھی کہتے ہیں، ہاتھ سے کفر کا زور توڑنا، بندوق سے، تلوار سے، تیر سے، نیزے سے جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف جا کر لڑنا، تو ایک خاص دائرے کے اندر یہ چیز بھی آپ سے مطلوب ہوتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز ملحوظ رہے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا لسان کے ساتھ جہاد اور یہ جو ہاتھ کے ساتھ جہاد، تو اس میں جو لسان والا ہے یہ منافقین کے ساتھ خاص ہے، اور جو ہاتھ والا جہاد ہے یہ کفار کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ آپ کے مد نظر ہے، یعنی منافقین کے خلاف آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے؟ منافقین کے خلاف آپ نے زبان اور یہ جو سماجی آپ کی جو صلاحیتیں ہیں انہی سے آپ نے کام لے کر تو منافقین کو آپ نے پچھاڑنا ہے معاشرے کے اندر۔ اچھا، البتہ کفار جو ہیں ان کے خلاف آپ نے لسان سے بھی جہاد کرنا ہے اور ہاتھ سے بھی آپ نے جہاد کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 4 ہو گئے، جو کہ کتنے ہو گئے اب ہمارے پاس کل؟ جی 10 ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک جہاد کی اور قسم ہے، یہ ایک مد مقابل ہے، یہ نہ کافروں میں آتا ہے نہ منافقوں میں آتا ہے، یہ ہے ارباب ظلم معاشرے کے اندر۔ مسلمان معاشرے کے اندر بھی ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کسی کی زمین دبائے بیٹھا ہے، کیا کہیں، کافر ہے، یہ منافق ہے، اس نے کسی کا پلاٹ کیا ہوا ہے، یہ بیوہ کی جو وراثت ہے اس پہ قابض ہوا بیٹھا ہے اور وہ بیچاری بھوکوں مر رہی ہے۔ اچھا، یا یہ جو ہے رہزنی کر رہا ہے، یہ ڈاکے ڈال رہا ہے، یا کسی وقت جو ہے حکمران جو ہے وہ بہت زیادہ جابر ہو جاتا ہے۔ مسلمان اگر حکمران ہے تو اس کو بھی ہم نہ منافقین کی صنف میں رکھتے ہیں نہ ہی ہم کافروں کی صنف میں رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ظالم ہے تو اس کے ظلم کے خلاف بہرحال آپ کو ایک مجاہدہ اس کے خلاف بھی کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس صنف کے اندر آتے ہیں ارباب ظلم، اصحاب بدعت۔ اصحاب بدعت جو ہیں معاشرے میں وہ بھی نام ان کو آپ منافقوں میں گنتے ہیں، مطلب کافر بھی نہیں ہیں منافق بھی نہیں ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ ہیں اور فاسق فاجر جو لوگ ہیں اور کھلے عام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کے کام کرتے ہیں، اور اصحاب منکرات، منکرات جو کھلے منکر ہیں معاشرے کے اندر، کہتے ہیں یہ ایک الگ سے ایک صنف ہے جن کو ہم نے منافق کافروں منافقوں سے الگ رکھا ہے۔ ان کے خلاف جو جہاد ہے کہتے ہیں اس کے 3 مراتب ہیں۔ ایک یہ ہے اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر قوت ہو تو ان کو ہاتھ سے روکیں۔ قوت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ آپ نے کہیں پر ظلم ہوتا دیکھا ہے، آپ کہیں پر بدعت ہوتی دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کی ایسی ساکھ اور ایک ایسی حیثیت ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں تو آپ کو اس کو ہاتھ سے روکیں گے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر دوسرا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ آپ زبان سے روکیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کا بھی آپ کو قوت اور طاقت نہیں ہے تو پھر آپ دل سے اس کے خلاف ایک مزاحمت ضرور رکھیں گے، اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ تو یہ 3 درجے اصحاب بدعات، ارباب ظلم اور اصحاب منکرات جو مسلمان معاشرے میں پائے جا سکتے ہیں، ان کے خلاف یہ مجاہدہ ہے۔ تو اب یہ کتنے ہو گئے جی ہمارے پاس؟ 13۔ تو 13 مراتب ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جہاد کے یہاں آپ نے دیکھا اول سے لے کر آخر تک آپ مسلسل خدا کی نافرمانی کے خلاف
پوری زور اور مزاحمت صرف کر رہے ہیں، یہ ہے خدا کا وفادار انسان جو باقاعدہ طور پر آسمانی کتابیں پیدا کروانا چاہتی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ جی حاجی صاحب ہیں، یہ بس نمازیں ہی پڑھتے ہیں اور نیکیوں کے کام کرتے ہیں اور رمضان میں خوب چاول بانٹتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس کو نیکی اور کیا ہوتی ہے؟ تو یہ جو ہے مجاہدہ جہاد، خدا کی وفاداری کا ثبوت دے کر جانا اس روئے زمین پر، خدا کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنا، تو یہ باقاعدہ طور پر دین کے جو مطالب ہیں، بڑے مطالب ہیں، ان میں سے ایک مطلب ہے۔ بلکہ ہم نے جیسے کہا اگر 4 پوائنٹ کریں آپ دین کے حوالے سے، تو ان 4 میں سے ایک باقاعدہ طور پر یہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو یہ ہوئے جہاد کے 13 مراتب جو ابن قیم نے بیان کیا۔ سبحانک اللہم